उस पर्सन का नाम गार्लियन था, जो कि लिलित की बात को सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन लिलित फौरन उसकी नजर उसके गुड पेज के ऊपर चली जाती है, जो कि देख कर पढ़ लेती है और कहती है, ओ ये नाम। इतने में उसका जो टीम मेट था वो उससे बोलता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए ब्रो। लेकिन वो पर्सन उससे कहता है कि जैसे ही कह रही है बस तुम उसकी बात सुनो। उसके तो रूममेट के हक्के बक्का हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हैरान और कंफ्यूज। इसके बाद वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, गार्लन, उसके बाद तुम बस सुनते रहो ब्रूस। देखिए आखिर वो क्या कर रही है और क्या कह रही है, तुम जाके अपनी ट्रे खुद जाके लेके आ जाओ। लिलित उसके बाद में काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर वो इसकी बात को क्यों मनवा रहा है। दूसरी तरफ उसका टीम मेट जो था वो अपना मुंह लटकाए उस तरफ जा रहा होता है। हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है गार्लिन का, जो कि हाउस होल्ड स्कैमिट का सबसे छोटा बेटा है और वो काफी ज्यादा हैंडसम और अच्छा इंसान है। लेकिन इन द फ्यूचर वो भी एक हॉली नाइट बनेगा, वो भी उसके फादर के जरिए तले। लेकिन रेफरेंस सबसे बड़ा ये है कि वो उसकी बुक में एक विलन के तौर पर उसे नजर आया है हमेशा की तरह। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और रात का टाइम दिखाया जाता है और लिलित अपने ड्रॉम के अंदर मौजूद होती है और वो अपने कंबल के अंदर एक चादर के अंदर अपना सर छुपाए वो रिको की बुक लेटर के बारे में पढ़ रही होती है, जो कि रिको ने उससे पहले ही एक लेटर के थ्रू यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी कि आखिर इस जगह पर कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं, और चशीरा का रूममेट कौन होगा। वो उन सारे लेटर्स को एक बार दोबारा से रीड कर रही होती है कि इस जगह पर आखिर कौन से नॉवेल्स के बच्चे हैं जो कि मैंने अब तक नहीं देखे और अब तक कौन कौन आ सकता है या किन से उसका सामना हो सकता है। चशीरा हालांकि स्टोरी के मुताबिक 2 साल बाद उसको एनरोल करना चाहिए था, जैसे कि ओरिजिनल वर्क में था, लेकिन वो इस वक्त 2 साल पहले उसने मेरी वजह से यहाँ पे एनरोल कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसकी और गार्लियन के पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी स्टोरी के मुताबिक, लेकिन असल में इस वक्त वो दोनों आपस में मिल चुके हैं और वो ये सोचती है कि आखिर इतनी ज़्यादा चेंजेस किस वजह से हुई हैं। वो इस वजह से क्योंकि उसने इस स्टोरी में छेड़छाड़ की है। सबसे ज़्यादा पहली बात, अचानक से उसके फादर को वो एक गली के किनारे पे मिल जाता है, जो कि कोई अचानक से ही उसको मिल जाता है, जैसे कि किसी के सिक्स सेंस ने उसका जवाब दे दिया हो, वो भी बुरी तरह हालत में। हालांकि उसे इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। चले ये हम मान सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ओरिजिनल वर्क में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। और जहाँ तक की बात होगी गार्लैंड स्कैमिट की, वो ड्यूक का सबसे ज़्यादा छोटा और अजीज किस्म का बेटा है, यानी कि यूँ कह लो कि उसके लिए किसी खजाने के माने थे। तो इस वजह से उसके फादर ने उसे ऐसा ऐसा डिले कर करके यहाँ तक ले आया, हालांकि वो उसको 2 साल पहले यहाँ पे एनरोल करना चाहिए था, या हो सकता है वो इसी स्टोरी में हो। लेकिन असल में वो अपने बाप का इतना ज़्यादा अजीज और प्यारा बेटा था, तो उसके फादर ने चाहा कि वो थोड़ा और टाइम उसके साथ गुजारे, तो करते करते 2 साल हो चुके हैं। तो इस वक्त वो 11 साल का मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त इस साल इसमें मौजूद है इस एकेडमी के अंदर। और उसके फादर ने एक पिटिशन के जरिए ये साल आगे बढ़वा दिए थे, क्योंकि जैसा कि लॉ मौजूद है कि जब वो इस जगह से ग्रेजुएट कर जाएगा वो एक ट्रेनिंग सोल्जर के तौर पर सबके सामने दिखाई देगा, एक ड्राफ्ट सोल्जर के तौर पर। और इस वजह से उसके फादर ने उसे अपने नज़दीक रखने के लिए कि जितना पॉसिबल हो सके उसने उतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की कोशिश करी। लेकिन गार्लिन का एक ट्विन ब्रदर भी था, जो कि बहुत पहले ही बैटल में मारा जा चुका है। और हालांकि ओरिजिनल वर्क में गार्लिन उसके फादर को बेइंतहा एडमायर किया करता था, इतने ज़्यादा कि वो बहुत ही ज़्यादा, बस यूँ कह लो कि पत्थर पर लकीर है। लेकिन उसका फादर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और हर चीज़ में आगे से आगे तशीला के बारे में बोलता था, तो इस वजह से उसे अपने अंदर एक इन्फिनिटी महसूस होने लगी, वो एक जेलसी भी तशीला के लिए, क्योंकि उसके फादर ने उसे एज अडॉप्ट किया था बेटे के तौर पर, और उसके हर तरह से जो एक परवरिश करता है फादर, उसने उसकी इस तरीके से की थी। और हालांकि उसने कंसिस्टेंसी अपोज की थी हर एक चीज़ में चशीरा के मुतालिक, हालांकि इस हद तक कि उसने उसको डेंजरस में डाल दिया था, डेंजरस सिचुएशन में, कि उसके लिए बेइंतहा खतरनाक हो, जिसकी वजह से वो एक रियल डिज़ास्टर में पहुंच चुका था। और ये उसकी वॉल्यूम 2 बुक में मौजूद था, जो कि मॉन्स्टर सब्जेक्शन की वॉल्यूम 2 बुक में थी। हमें थोड़ा सा वो सीन दिखाया जाता है जब उसकी पूरी की पूरी टीम एक सब्जेक्शन के लिए मॉन्स्टर को मार रही थी, वो बुरी तरह से ड्रैगिस वगैरह इन सारी चीज़ों को मार रही थी। उस जगह पर चशीरा था, गार्लिन था, लियोन था, काफ़ी सारे बंदे मौजूद थे। उस वक्त चशीरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर से लड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था,
اور اس اسٹرگل کے دوران اس کے کافی سارے بندے بھی مارے جا چکے تھے، تو اس نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے نیوٹرلائز کر لیا تھا۔ لیکن وہ جو مونسٹر تھے اس کے اٹیکس کو بہت زیادہ جلدی ہی نیوٹرلائز کر لے رہے تھے اور اس پر اٹیک بیک کر دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کو بہت ہی زیادہ لاس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس وقت وہ اس طرح کی بیٹل فیلڈ کو بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس سبجیکشن کو اسی جگہ پر ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں اور بھی زیادہ لاس ہو۔ تو وہ یہی باتیں اپنی ساری کے سارے ٹیم میٹس کو بتا رہا تھا کہ انہیں آج کے اس طرح کے بیٹل میں بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ملا ہے، لیکن اس جگہ پر جیسے کہ امید کی جا سکتی ہے، گارلین نے سب سے پہلے اس کا اپوز کیا اور یوں کہا کہ وہ بے انتہا ڈر رہا ہے۔ وہ ایک اپنے آپ کو میجک سوارڈمین کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ ابھی سے اپنے آپ کو یہاں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کرنا تو نہ کرو، میں ان سارا کا سارا کریڈٹ اپنے ہاتھ تو لے لوں گا، تو بس تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن جشیرا اسے چڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے لیے گلوری اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کی موت سے یا ان کی زندگی سے، تم نہیں جانتے۔ اگر اس جگہ پر ایک چانس بھی ہوتا نا جیتنے کا تو میں تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ اس وقت اس موقع پر ہمارے لیے صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ ہے موت۔ لیکن گارلین اس کی بات کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اپوز کرتے ہوئے اس طرف آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ بس تم دیکھو مجھے آخر میں کیا کرتا ہوں، میں اس جگہ پر ایک کتے کی موت مروں یا ہیرو کی موت، یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ایک ہیرو کی طرح پیدا ہوں یا کتے کی موت مروں گا، یہ تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گے۔ پیچھے سے اس کے اور ٹیم میٹس بھی اس کو کہتے ہیں کہ سر گارلین۔ جشیرا بھی اس کو بلاتا ہے لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لیون بھی اس کو کہتا ہے کہ یہ بات سچ میں کسی کی بھی نہیں سننے والا، آخر یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ لیون آگے بھی اس کو کہتا ہے اس کو جو کرنا ہے تو اس کو کرنے دو، ویسے بھی یہ ہر ایک چیز میں تمہاری اپوز کرتا ہے، کیا یہ اتنا زیادہ بیوقوف انسان ہے؟ جشیرا خاموشی سے بس اس کی باتیں سنتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے بس یہ جو کہہ رہا ہے وہ اسے کرنے دو۔ سامنے جیسے کہ جشیرا نے ایک طرح کی پیشن گوئی کی تھی، وہ بالکل سکسیڈ ہو چکی تھی۔ انہیں اس طرح کے جنگ میں بہت ہی زیادہ بڑا لاس پڑا تھا، اتنی زیادہ کہ انہوں نے اپنی بے انتہا جانیں گنوائی تھی، اور اسی وقت جشیرا کو سامنے پشت کیا گیا، لیکن وہ بالکل بھی ریگریٹ نہیں کر رہا تھا اپنی کسی بھی بات پر۔ ایک بہت زیادہ عرصہ گزرتا گیا، وہ اس بیٹل فیلڈ میں اپنے آپ کو جھونکتے چلی گئی، اتنی زیادہ کہ وہ مکمل موت کے دہانے پر آنے کو پہنچ گئے۔ بری طرح سے وہ زخمی ہو گئے تھے، اتنے زیادہ کہ اب ان کے پاس کوئی بندے ہی موجود نہیں تھے۔ اس وقت سے دو ہی بندے موجود تھے، وہ ایک جشیرا تھا اور دوسرا لیون۔ جشیرا بہت ہی زیادہ سخت زخمی ہو چکا تھا اور وہ ابھی جا رہا تھا کہ پیچھے سے اشور آتا ہے، او بہت زیادہ خطرناک ہے یہ۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو پیچھے اس کا بردر لیون اس کے سامنے موجود تھا، بے انتہا زخمی حالات میں، اور وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا بردر جشیرا، وہ آگے کچھ کہتا کہ وہ اس کے سامنے بری طرح سے موت کے بل گر جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے اور یہ سارے لمحات کو اپنے ذہن میں امیجن کر کر زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اس باسٹرڈ کی وجہ سے میرے لیون کی موت ہوئی تھی، آخر میں اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ سب سے پہلے مجھے ان ساری کی ساری چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھنا ہوگا اور ان ساری چیزوں کو چینج کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی پرابلم میرے لیے یہ ہے وہ ہے ایک گارلین، اور وہ اپنے آپ میں اسے ایک سویٹ پوٹیٹو کی طرح امیجن کر رہی تھی اور کہتی ہے کہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ریولیشن کے دوران اس کی فیملی ایک بہت ہی زیادہ بڑی امید بن کر اس کے فادر کے سامنے نظر آئی تھی۔ اس پورے امپائر میں 5 ڈیگل ہاؤس موجود تھے، جن میں سے 3 نے ریبیلین کو چوز کیا تھا، جس میں پہلا تو اس کے کزن کی فیملی تھی جو کہ انتراس فیملی موجود تھی، کیونکہ اس کے وہ بردر ان لا بھی تھے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کافی اچھے سے سوچ رہے تھے۔ دوسرا یہ جو اس کے انکل اینکس تھے، وہ بھی ایک طرح کے ڈیوکل فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے بھی اس ریبیلین میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اور تیسرا اور لاسٹ تھا وہ تھا اسکیمٹ، یعنی کہ ہمارے سامنے جو ہمارا مین چھوٹا سا ولن نظر آ رہا ہے وہ، اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آخر وہ اپنے پریشیس سن کو اتنی زیادہ بیکار اور اب اس سے چیز میں کیوں داخل کرے گا۔ دا ڈیوک اسکیمٹ نے ان ساری چیزوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا تھا اور اس نے ان ساری چیزوں کے خلاف تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، ہر کوئی اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزوں میں داخل ہو۔ تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اسکیمٹ فیملی جو ہے وہ ایک
بہت ہی زیادہ بڑی ملٹری فورس LM مانی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اسے ان ساری چیزوں کو سالو کرنا پڑے گا، لیکن اسے ان ساری چیزوں سے حد سے زیادہ نفرت ہے، لیکن اب اس کے پاس کوئی چوائس بھی تو موجود نہیں، اور وہ اس لیٹر کو بند کرتے ہوئے سوچتی ہے ویسے بھی گارلن 11 سال کا چھوٹا بچہ ہی تو ہے، وہ میرے لیے ایک سویٹ پوٹیٹو کے مانند ہے، میں اس کو بہت اچھے سے دیکھ لوں گی۔ چلو اب ہم ایک اچھا سا پکا سا ارادہ بناتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آخر اسے کس طریقے سے پڑھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے وہ رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اگلا دن آ جاتا ہے اور ہمیں وہی اکیڈمی دکھائی جاتی ہے جس میں گارلین اور اس کے سارے ٹیم میٹس جو تھے، روم میٹس تھے، وہ موجود تھے، اور وہ اب اس وقت اس کا جو ایک دوست تھا وہ اسے کہہ رہا تھا، روم میٹ، کہ تم دیکھو دوست ہو نا تم، کیا مجھے اتنی زیادہ جیلسی فیل ہوتی ہے تم سے جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو وہ اسے کہتا ہے وہ کون جاتا ہے کہ میں بھی ہوں، ہم جب تک نہیں اندازہ لگا سکتے جب کہ اس کے بارے میں چیک ہو سکے، لیکن وہ اسے کہتا ہے لیکن میں نے سنا ہے اس سال کوئی بھی ڈوز موجود نہیں ہے اس جگہ پر، اس وقت صرف 2 ڈوز موجود ہیں، ہر سال ویسے ایک ہی ہوتا ہے، کتنا زیادہ امیزنگ ہے۔ اس جگہ پر چشیرا بھی تھا جو کہ خاموشی سے بیٹا کھانا کھا رہا تھا، اس کا مقصد یا مطلب یہ تھا کہ اس جگہ پر 2 گولڈن بیج والے بچے موجود تھے، ایک آف کورس لیلت تھی اور دوسرا اسکیمٹ تھا۔ اب وہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، نظر آتا ہے کہ للت ان کی طرف ہی آ رہی ہے۔ اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ آخر ان کی طرف کیوں آ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی ٹرے ہمیشہ کی طرح خود لیا کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی خود لیتی تھی، جیسے کہ وہاں کا ایک اصول بن چکا تھا کہ وہاں پر جو نیچے جو کاسٹ کے بندے تھے، جو کہ ایک کامنر بندے تھے، انہیں ایک ایسا سلیو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک روم میں ایک کامنر کو ڈالا گیا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر اپنی زور منسپائی کر کے اس سے اپنا کام کرا سکے۔ تو وہ اب یہی سوچ رہے تھے، بروس جو تھا اس کا روم میٹ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آخر وہ چشیرا کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کیونکہ اس کا ایک ہینڈسم فیس ہے، سیریسلی مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا، جبکہ اس کا دوست بھی یہی سوچ کر حیران تھا، لیکن پھر وہ دیکھتے اوہ نو وے، ذرا وہ دیکھو تو کیوں وہ ادھر کیوں آ رہی ہے، چشیرا کیا وہ تم سے ملنے آ رہی ہے؟ لیکن سامنے سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، بروس اسے کہتا ہے میں نے آج عشیرہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے اچھا بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس کیمٹ کی طرف دیکھتی ہے جو خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا، وہ اور اپنا ایک فروٹ کا جار اس کی طرف دیتی ہے کہ بھئی یہ تم پی کے دیکھو، تمہیں اس میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، اور ایک پیاری سی اچھی سی اسمیل دیتا ہے جسے وہ خاموشی سے دیکھتا ہے، جبکہ اس کے روم میٹس تو دیکھ کر ان کی تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، لیکن اسکیمٹ بہت ہی زیادہ پیار سے اسے اسمائل کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ انجوائے دا میل کہہ کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اب بروس جو اس کا روم میٹ تھا، حالانکہ سب زیادہ یہی بول رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے، کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے ٹربل میکر بندے، تو وہ اسکیمر سے کہتا ہے واہ تم کتنے زیادہ لکی بندے ہو یار۔ وہ کہتے ہیں ہاں شاید وہ میری دوست بننا چاہتی ہے۔ پھر وہ اس طرح کی نگاہیں چشیرا کو دکھاتا ہے جیسے کہ وہ اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن چشیرا کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے وہ جار ہلا ہلا کے بھی دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو وہ مجھے دیکھے گئی تمہیں نہیں، لیکن وہ اس کے بعد وہ اگنور کر کے اپنا کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں لے لیتے کی ساری روم میٹ نظر آتی ہیں، جو کہ اب جیسے کہ obvious سی بات ہے کہ لڑکیاں آپس میں ہوتی ہیں تو الٹی پلٹی باتیں کرتی ہیں، اب وہ اتنی سے بچی ہیں وہ بھی لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، حد ہے بھائی، اتنی تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے، تم نے دیکھا گارلن کتنا زیادہ ہینڈسم ہے؟ تو وہ کہتی نہیں مجھے تو نہیں لگتا، اور وہ اس طرح کی اس کی کافی زیادہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے، یوں کہہ لو عزت چمچی کے طور پر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی، بس کی باتوں میں ہاں ملا رہی تھی، یوں نہیں تھا کہ اب لوگ کوئی بھی موٹ ان کے سامنے رکھیں یا اپنی بات منوائیں یا اس طریقے سے۔ تو وہ اب گارلین کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے لڑکیاں، جبکہ لیلت ان ساری باتوں کو اپوز کر رہی تھی، گارلین کو اس وجہ سے کر رہی تھی، حالانکہ وہ اچھا تو دکھتا تھا لیکن وہ ایک ڈیوکل ہاؤس ہولڈ کا بیٹا تھا، تو اب اس سے بات ہے اس کا سٹیٹس وغیرہ سے دیکھ کر لوگ اس کی تعریفیں ہی کریں گے بلا وجہ، لیکن لیلت تو چشیرا کے بارے میں تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے جس پر ان کے تھوڑی ہوائیاں اٹھ جاتی ہیں، بے شک وہ اچھا دکھے یا نہ دکھے، کیونکہ وہ ایک کامنر ہے تو وہ اس کی تعریف کیوں کریں گے اور وہ اسے اپریشیٹ کیوں کریں گے۔ تو پھر وہ اس کی اس بات پر اسے کہتی کہ ہے کیا تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے دوست ہو، تم ایک دوسرے سے کلوز لگتے ہو کافی زیادہ۔ تو اسی کے ساتھ ہماری اس پارٹ کی اسی جگہ اینڈ ہوتی ہے، تو ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے سی یا بائے بائے۔